क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो जो पैरों को मोड़कर बेंच पर रखे, सर को घुटनों में दिए जारों की तार रो रही थी। एक अजनबी आवाज सुनकर सर उठाया और आंसुओं से भरी आंखें सामने खड़े बेहद खूबसूरत से लड़के पर जमा दी। सफ़ेद ढीली सी शर्ट जो स्याह पैंट से बाहर थी, स्याही रंग की टाई लगाए और अपने दोनों हाथ जेबों में डाले वो पुरसुकून सा खड़ा उसे देखता हुआ इस्तफसार कर रहा था। वो 21 या फिर 22 साल लड़का था जो बेहद वजीहा था और देओमालाई कहानियों के हीरो जैसा हुस्न रखता था। वो अपना रोना भूलकर उसके हुस्न में खो गई थी। ऐसा मुकम्मल हुस्न उसने पहली बार देखा था। कहाँ खो गई? उस लड़के ने चुटकी बजाकर उससे पूछा तो वह चौंक कर होश में आई और होश में आते ही उसे अपना गम भी नए सिरे से याद आया। तभी एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। आर यू मैड? अपने सवाल के जवाब में उसने सामने बैठी लड़की को रोते हुए देखकर सर्द अचंभे भरे लहजे में इस्तफसार किया। मेरी माँ ने शादी कर ली, उसने रोते हुए बताया तो उसने लड़के की आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। वो भी बेहद हसीन थी, जो इस वक्त ब्लैक जीन्स, रेड कलर की शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर का ओवरकोट पहने हुए थी। और ये हुलिया उस पर काफ़ी जच भी रहा था। सर्दी के बायस उसकी छोटी और पतली सी नाक काफ़ी सुर्ख हो रही थी, जबकि सामने खड़ा लड़का सर्दी से बेनियाज बिना किसी जैकेट या कोट के था। तो तुम्हें उनकी बारात का खाना खाना चाहिए था, ना कि यहाँ बैठकर टसवे बहाने चाहिए थे। उस लड़के ने कंधे उचकाकर कहा तो उसने हैरत से उस लड़के को देखा। व्हाट? अगर तुम्हारी माँ शादी कर लेती तो तुम क्या करते? वो गुस्से से चिल्लाई। वही करता जो तुम्हें करने को कहा है, प्रीटी डॉल। वो अब की बार जरा सा झुककर एक हाथ जेब से निकालकर उसकी नाक को उंगली से टच करता हुआ बोला तो उसकी आंखें हैरत से पहनी। उस लड़के को वो खूबसूरत सी गुलाबी रंगत वाली लड़की पसंद आ गई थी। तुम अपनी माँ की बारात का खाना खाते? उसकी आवाज़ में हैरत थी, जिसे महसूस करके वो खूबसूरत सा लड़का धीमे से हंसा। हाँ, खा लेता, क्योंकि मेरी माँ को भी हक है अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का, तो मैं क्यों उनको अपने लिए बाउंड करके रखता। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपनी माँ की बारात के साथ साथ अपने बाप के वलीमे का खाना भी खाया है। वो कंधे उचकाकर कदरे इत्मीनान से कह रहा था। उसकी बातों का साफ मतलब था कि वो एक ब्रोकन फैमिली से था, जिसके माँ बाप एक दूसरे से अलग होकर दूसरी शादी कर चुके थे। बात सिर्फ मेरी माँ की बारात का खाना खाने की नहीं है, बल्कि उस बारात में मेरी बारात का खाना भी शामिल था, जो मुझे ज़बरदस्ती खिलाया गया। अब की बार वो उठ खड़ी होती चिल्लाई तो वो चौंका। ओह, तो तुम मैरिड हो? उसे न जाने क्यों अफसोस हुआ था, जैसे वो उसे पसंद आ गई हो। बदकिस्मती से कल ही मैं इस कैटेगरी में ऐड हुई हूँ। वो एक बार फिर सूं करती हुई बोली। उसने बगौर उस लड़की को देखा, जो तकरीबन 15 साल की थी और शादीशुदा भी हो चुकी थी। तुम बहुत प्रीटी हो, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मैं तुम्हारे दिल में बस न जाता। वो एकदम अजीब और खुमार से बोझल लहजे में बोलता हुआ उसके करीब हुआ और उसको गर्दन की गुद्दी से थामकर अपने करीब किया कि उस लड़की की आंखें फैल गईं। मगर वो लड़का परवाह न करते उसकी कमर में हाथ डालकर उसके गुलाबी लबों पर झुका और उसकी सांसें चुराने लगा। वो लड़की उसकी गिरफ्त में झटपटाई तो अगले ही पल उसने एक झटके से उसे छोड़ा, जिस पर वो लड़खड़ाते हुए बची। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी ये पहली मुलाकात हमेशा याद रखो, माय पिंक रोज। उसके गाल को अंगूठे से सहलाकर वो तेजी से पलटा और लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया, जबकि वो गुस्से से अपने होंठों को बेदर्दी से रगड़ती उसे ऊंची आवाज में कोसती चली गई। जो कौन था वो नहीं जानती थी, मगर उसे उस लड़के से शदीद चिढ़ हुई थी, जो उसे बिना किसी इजाज़त के टच कर गया था, ये जानते हुए भी कि वो नई नवेली मैरिड गर्ल थी। ये उनकी पहली मुलाकात थी, जो उस लड़के के लिए तो यादगार थी, मगर उस लड़की के लिए याद रखने के काबिल भी न थी। और उसने अहद किया था कि वो कभी ज़िंदगी में उस शख्स की शक्ल तक नहीं देखेगी, जबकि वो नहीं जानती थी कि किस्मत इस लड़के का चेहरा उसे बार बार दिखाने वाली थी। डैनी
جلدی کرو یار، مجھے اپنے انٹرویو کے لیے بھی لے جانا ہے۔ وہ اس کے کمرے کا دروازہ بری طرح پیٹتا ہوا چلایا، مگر مجال ہے جو اندر کمرے میں موجود لڑکی کے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ وہ اطمینان سے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لبوں پر پنک لپ گلوس لگا رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے بیسٹ فرینڈ ہیری کو کتنی بھی دیر ہو جائے، وہ اپنی ڈینی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا۔ اور اس کا یقین بیجا بھی نہیں تھا۔ ڈینی! ہیری نے اب کی بار دروازے کو کندھے سے زور سے دھکیلنا ہی چاہا تھا جب دروازہ اچانک کھل گیا اور وہ اپنے ہی زور کی وجہ سے کھلے ہوئے دروازے سے نیچے فرش پر جا گرا، جس پر ڈینی نے افسوس بھرے انداز اور شرارتی آنکھوں سے زمین پر گرے ہیری کو دیکھا، جو بری طرح سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کبھی جو کسی بوڑھے کا لحاظ کیا ہو؟ یہ دانیہ عرف ڈینی کی نانی زہرا بلوچ تھی، جو ہیری کے شور مچانے پر بری طرح تپی ہوئی تھی۔ بوڑھی اور آپ، واٹ اے جوک گرینڈ ماں! ہیری نے سر سے پیر تک زہرا صاحبہ کو دیکھ کر کہا تھا، جو تھی تو نانی مگر ینگ نانی، جو بے حد فٹ اور بے حد خوبصورت تھی۔ میری اماں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ دانیہ نے جھٹ سے اسے ٹوکا تو وہ تیزی سے سر ہلا کر زہرا صاحبہ کو بائے بولتا دانیہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ جانا کہاں ہے ڈینی؟ ہیری نے اپنی اسکوٹی کا ہیلمٹ پہنتے ہوئے پوچھا۔ دا گریٹ یوسف شاہی کی کمپنی میں وہاں ہی انٹرنشپ کرنے والی ہوں، دانیہ نے پرجوش ہو کر بتایا۔ ابھی انٹرویو ہوا نہیں اور تم پلاننگ پہلے سے بنا رہی ہو، ناٹ گڈ ہاں؟ ہیری نے اس کے بیٹھتے ہی اسکوٹی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دانیہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، درمیان میں اپنا بیگ رکھا ہوا تھا جس میں اس کے سبھی ضروری کاغذات تھے۔ مجھے یقین ہے کہ میں ہی سلیکٹ ہوں گی، دانیہ نے فخریہ انداز اپنایا۔ وہ دونوں انگلش اور اردو میں بات کر رہے تھے۔ ہیری ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا تھا اور دانیہ کو اس کے منہ سے ٹوٹی پھوٹی اردو سننا کافی اچھا لگتا تھا۔ تبھی ہیری اس کی خوشی کے لیے زیادہ تر اردو میں بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور ایسا کس نے کہا؟ ہیری نے پوچھا۔ میری گرینڈ ماں نے، دانیہ پرجوش ہوئی تو ہیری بے ساختہ ہنس دیا، کیونکہ زہرا خاتون اکثر ہی دانیہ کی بلا وجہ ہی تعریف کر دیا کرتی تھی۔ دانیہ ذہین تھی لیکن اتنی بھی نہیں جتنا زہرا خاتون کہتی تھیں۔ پھر تو سچ ہی کہتی ہوں گی، وہ دبے دبے انداز میں مسکراتا رفتار تیز کر گیا۔ کتنے بجے فارغ ہوگی تم؟ ہیری نے گاڑی کو کمپنی کے سامنے روک کر پوچھا۔ میں خود ہی واپس چلی جاؤں گی، تم جاؤ اور انٹرویو کے لیے بیسٹ آف لک، دانیہ تیز تیز لہجے میں بولتی تیزی سے نیچے اترتی گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا اسکوٹی کو آگے بڑھا لے گیا۔ وہ کمپنی کے اندر داخل ہوتی ریسیپشنسٹ سے پوچھ کر دوسری منزل پر کانفرنس ہال میں چلی آئی تھی، جہاں بیٹھے کمپنی کے مینیجر نے اس سے چند ایک سوال کیے تھے اور پھر اسے کل سے جوائن کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میری سلیکشن ہو گئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یس مادام، مینیجر نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ وہ ہنوز حیرت میں مبتلا تھی۔ کیونکہ آپ بہت ذہین ہیں مادام، آپ کا اکیڈمک ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے اور ہمیں ایسے ہی کینڈیڈیٹ کی ضرورت تھی، تبھی آپ کا سلیکشن ہو گیا، مینیجر نے ہنوز مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اپنی تعریف سن کر اترائی۔ وہ MBA کر رہی تھی اور یہاں سے انٹرنشپ کرنا چاہتی تھی، تبھی یہاں اپلائی کیا تھا اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا سلیکشن بھی ہو گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، اس کا مطلب ہے کہ میں کل سے جوائن کر سکتی ہوں، اس نے پرجوش ہو کر کہا۔ جی بالکل، یہ آپ کا ہمارے ساتھ کام کرنے کا ایگریمنٹ ہے، اس پر سائن کر دیجیے مادام، مینیجر نے ایک فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میری تنخواہ کتنی ہوگی؟ اس نے ایگریمنٹ پر نظریں دوڑا کر تنخواہ کا خانہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ 20، مینیجر نے بتایا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کا باس اتنا کنجوس ہے، صرف 20 درہم؟ اس میں تو میرا 3 دن بھی گزارا نہیں ہو سکتا، وہ صدمے بھری آواز میں بولی تو مینیجر نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی۔ 20,000 درہم مادام، مینیجر نے بتایا تو وہ اچھل ہی پڑی۔ اتنی تنخواہ کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ انٹرنشپ کرنے آئی تھی تو اسے لگا تھا کہ یہی کوئی 4-5 ہزار درہم ہوگی، مگر اب تو خوشی سے وہ چہک اٹھی تھی۔
واو، آپ کے باس تو بہت دریا دل ہیں. لائیے بتائیے کہاں سائن کرنے ہیں. اس نے خوشی سے کہتے پین مانگا تو مینیجر نے اسے پین تھما دیا، جس کے بعد اس نے بنا کاغذات کو پڑھے جہاں جہاں مینیجر نے کہا سائن کر دیے. آپ کو جاب مل چکی ہے، مگر اس سے پہلے آپ کو ہمارے باس سے ملنا پڑے گا جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کام کیا ہوگا. مینیجر نے کہا تو اس نے ایک پل کو آنکھیں سکوڑ کر مینیجر کو دیکھا، مگر پھر سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی. مینیجر اسے ایک الگ سے بنے خوبصورت سے کمرے کے باہر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا. اس نے گہرا سانس بھر کر دروازے پر دستک دی اور پھر بغیر اجازت کا انتظار کیے اندر داخل ہو گئی. مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ بے ساختہ گھبرا گئی، کیونکہ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. یہ کمرہ کافی بڑا مگر اندھیرے میں نہایا ہوا تھا. گلاس ونڈو سے آتی سورج کی روشنی کمرے میں اجالا پھیلا رہی تھی، لیکن اتنی سی روشنی میں کمرے کی ہر چیز غیر واضح ہی تھی. وہ آگے بڑھ کر اب کمرے کے وسط میں کھڑی ہو چکی تھی، جہاں اس کے بالکل سامنے آفس ٹیبل اور اس پار بڑی سی ریوالونگ چیئر پڑی ہوئی تھی، مگر وہ کرسی خالی تھی. گلاس والز پر بلائنڈز پہنے ہوئے تھے، جبکہ ایک حصے میں ایک خوبصورت سا ٹیبل اور اس کے پیچھے ایک کرسی رکھی گئی تھی. اس ڈیسک پر لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بھی چھوٹے سے آفس کا سیٹ اپ ہو، یعنی آفس کے اندر آفس، جس کے ہونے کی وجہ سے اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی. ابھی وہ اپنی جگہ پر ساکن سے کھڑی نظروں کا زاویہ موڑ موڑ کر ارد گرد کا جائزہ لے ہی رہی تھی، جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھنا چاہا، جب اس کے پلٹنے سے پہلے ہی کسی نے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ باندھتے اسے اپنے بے تحاشا قریب کر کے اپنے حصار میں بھرا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا. وہ جو خود کو کسی کے مضبوط حصار میں پا کر مزاحمت کرنے والی تھی، اپنی گردن پر کسی کی تپتی سانسوں کو محسوس کر کے دم ساتھ گئی. تمہاری خوشبو مجھے تمہارے پاس آنے پر مجبور کر رہی ہے. وہ جو کوئی بھی تھا اس کی گردن سے اپنی ناک رگڑتے بے حد بوجھل اور جذبات سے پر لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ جھٹپٹا کر تیزی سے پیچھے ہوئی اور بنا دیکھے ایک زوردار تھپڑ مقابل کے چہرے پر دے مارا، جس پر سامنے والے نے سرد نگاہوں سے اس کو دیکھا، جو اسے مار کر اب کھڑی بری طرح اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی. ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می. وہ حلق کے بل دھاڑ اٹھی، مگر اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی تھی، کیونکہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جہاں سے کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی. لائک دس. اس نے بغیر اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کیا اور اب کی بار اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کر کے اس کے بالوں کو دبوچ کر جتاتے لہجے میں کہا. تو دانیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو تھا تو بے حد حسین، مگر اس کی حرکتیں سڑک چھاپ گنڈے جیسی تھیں. اس نے خود کو چھڑوانے کی بے حد کوشش کی، مگر جیسے ہی دانیہ نے مزاحمت شروع کی ویسے ہی اس کی گرفت دانیہ کے بالوں پر مزید مضبوط ہوئی. چھوڑو مجھے. دانیہ نے تکلیف کے سبب اپنی آنکھوں میں امڈ آنے والی نمی کو بمشکل گالوں پر بہنے سے روکتے ہوئے کہا. معافی مانگو پہلے. اس نے سرد انداز میں اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر کہا. کبھی نہیں. غلطی تمہاری ہے. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ دانیہ نے بھڑک کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا. بتایا تو ہے کہ کیسے ہمت ہوئی، کہو تو پھر سے بتا دوں. اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو دانیہ کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں. مجھ سے دور رہو پلیز. دانیہ اب کی بار دھیمی پڑتی منمنائی تو وہ بغور اسے دیکھ کر یکدم اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور اطمینان سے ٹیبل سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا، جو میرون رنگ کی جینس پر وائٹ شرٹ کا بڑا اور کھلا سا سویٹر پہنی ہوئی تھی، جو اس کے گھٹنوں سے 4-5 انچ اوپر تک تھا، جبکہ سویٹر کے نیچے اس نے سفید رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی. ایک کندھے پر بیگ لٹک رہا تھا، جبکہ فائل نہ جانے کب کی زمین بوس ہو چکی تھی. وہ گہرے سانس بھر کر ہاتھوں کو ہوا میں اوپر نیچے کرتی شاید نہیں یقیناً خود کو پرسکون رہنے کی ہدایت دے رہی تھی. وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جو نہ صرف کافی تیکھی تھی بلکہ بے حد حسین بھی تھی. گوری رنگت، گہرے سرمئی رنگ کی بڑی بڑی ہلکی سی بھیگی آنکھیں، معصوم سے نین نکوش
بھرے بھرے گال اور گلابی ہونٹ، کالے گھنے کندھوں سے کافی نیچے تک آتے خوبصورت سلکی بال۔ وہ کافی حسین تھی اور وہ اس کا جائزہ لیتا یہ بات تسلیم کر چکا تھا۔ میرا جائزہ لے لیا ہو تو بتا دو کہ باس کہاں ہے، خود کو پرسکون کر کے اس نے خود کو بے باکی سے تکتے پا کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا، تو وہ ٹیبل سے ٹیک ہٹا کر سیدھا کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ باس از ہیئر، اس نے بے نیاز سے انداز میں کہا تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا کر پیچھے ہو گئی۔ تم باس ہو؟ اتنا چھچورا باس؟ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی تو وہ سر کو خم کر گیا۔ مجھے یہاں جاب نہیں کرنی، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ ایز یو وش، بٹ جانے سے پہلے میرے مینیجر سے مل کر اور ایگریمنٹ کی ہر شق پڑھ لینے کے بعد جانا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی وہ حکمیہ انداز میں کہتا ہوا بے نیاز سا اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور فائلز کو دیکھنے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ دانیہ نے اس کی بات سن کر پیر پٹکا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ مینیجر کے کیبن کی طرف تھا۔ وہاں آ کر اس نے جلدی سے ایگریمنٹ والی فائل پڑھنا شروع کی تھی، کیونکہ باس کے لہجے سے اسے خطرے کی بو آئی تھی، مگر جوں وہ فائل پڑھتی گئی خطرے کی بو اس کے دماغ کو چڑھتی گئی تھی، کیونکہ ایگریمنٹ کی ہر شق اس کے خلاف جا رہی تھی جسے وہ ہرگز بھی مان نہیں سکتی تھی۔ فائل میں صاف لکھا تھا کہ اسے وہی کام کرنے ہوں گے جو باس کہیں گے۔ وہ 1 سال سے پہلے یہاں سے جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے کمپنی کے ساتھ 1 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے کہ 1 سال تک وہ اسی کمپنی میں کام کرے گی، اور اگر وہ 1 سال سے پہلے کمپنی کو چھوڑتی ہے تو اسے 2 لاکھ درہم کمپنی کو جرمانے کے طور پر ادا کرنے ہوں گے، اور یہاں وہ پہلے ہی دن جاب چھوڑ رہی تھی، اور اس کے پاس جرمانے کے طور پر 2 لاکھ درہم تو کیا 2000 درہم بھی نہیں تھے۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس سے بھری نظریں مینیجر پر جمی ہوئی تھی، جو پروفیشنل انداز میں اب اسے اسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے قائل کر رہا تھا کہ یہی ایک طریقہ ہے جرمانے سے بچنے کا، ورنہ اگر وہ یہ جاب جاری نہیں رکھنا چاہتی جو ابھی شروع بھی نہ کی تھی تو اسے ہر حال میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ نہ ہی اس کمپنی میں باس کے حکم پر کام کرنا چاہتی تھی، نہ ہی جرمانہ بھر سکتی تھی۔ وہ دونوں طرف سے پھنس گئی تھی اور اب اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنی جلد باز طبیعت پر خود کو دو لگائے۔ اگر وہ دھیان سے کانٹریکٹ پڑھ لیتی تو یہ سب اسے نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے نکلی اور پھر اسی غصے سے وہ اپنے باس دا گریٹ یوسف شاہی کے آفس میں پہنچی، جسے سب جوزف کے نام سے جانتے تھے۔ مجھے یہاں کام نہیں کرنا، وہ غصے سے بھڑک کر بولی تھی۔ میں کسی کو مجبور بھی نہیں کر رہا، دروازہ اس طرف ہے۔ یوسف نے بنا نگاہیں اٹھائے اسے دفع ہو جانے کا اشارہ دیا تھا، جس پر وہ مزید تل ملائی تھی۔ مجھے جرمانہ بھی نہیں دینا، وہ تیزی سے بولی تو اب کی بار یوسف نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم میرے پاپا کی بیٹی ہو جو میں تمہیں جرمانہ معاف کر دوں؟ یوسف نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ استغفر اللہ، وہ تیزی سے کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ اگر جرمانہ ادا نہیں کیا تو جیل کی سزا ہوگی، باقی چوائس از یورز۔ وہ اس کو سزا سنا کر کتنے آرام سے کہہ رہا تھا کہ چوائس از یورز۔ اس سب کے بعد اس کے پاس ایک ہی چوائس بچی تھی کہ وہ اس کمپنی میں ہی اپنی انٹرنشپ مکمل کر دی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا، یوسف نے اس کی آنکھوں پر پھونک مار کر معنی خیزی سے کہا تو اس کی بات سن کر دانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں، جبکہ منہ کھل گیا۔ اپنے کام سے، یوسف نے اس کا کھلا ہوا منہ بند کر کے کہا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے تیزی سے اپنی ٹھوڑی پر رکھا یوسف کا ہاتھ جھٹکا اور اس سے فاصلہ بنایا۔ وہی پوچھا ہے کہ کام کیا کرنا ہوگا؟ دانیہ نے اب کی بار واضح الفاظ میں پوچھا تو یوسف نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ میری پرسنل سیکرٹری کی پوسٹ خالی ہے، جب تک وہ پوسٹ فل نہیں ہو جاتی تب تک تم میری ہی پرسنل سیکرٹری ہوگی۔ تمہیں میری ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہے۔ کام میں دیری مجھے بالکل بھی پسند نہیں، یہ بات خاص طور پر یاد رکھنا، یوسف نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اب معافی مانگو، وہ اس کے چپ ہو جانے پر پلٹنے لگی جب یوسف نے اچانک سے اس سے معافی کا مطالبہ کیا۔ نو وے، تمہاری غلطی تھی،
دانیہ نے چٹک کر انکار کیا۔ پہلی بات کہ میں تمہارا باس ہوں اور تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرو گی، اور دوسری بات یہ کہ میں باس ہوں اور باس کبھی غلط نہیں ہوتے۔ یوسف نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو اس نے دانت پیسے۔ اگر تمہیں معافی نہیں مانگنی ہے تو کوئی بات نہیں، تمہاری تنخواہ سے 10,000 درہم کٹ جائیں گے، باقی چوائس از یورز۔ یوسف نے ایک بار پھر بے نیازی سے کہا تو وہ کھول کر رہ گئی، جو سارے راستے بند کر کے چوائس اس پر چھوڑ دیتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اتنی بڑی رقم چھوٹے سے لفظ کے پیچھے نہیں کھو سکتی تھی، تبھی تیزی سے معذرت کر لی۔ میرا شیڈول لکھو۔ اس کی معذرت پر سر کو خم کرتے وہ اگلا حکم دیتا ہوا بولا تو وہ اسی کے ٹیبل پر پڑا نوٹ پیڈ اور پین تھام کر اس کا شیڈول لکھنے لگی، مگر شیڈول لکھتے لکھتے اس کا دماغ خراب ہونے لگا۔ خدا کے اس بندے کو دن میں 5 بار بلیک کافی چاہیے تھی، اور وہ بھی دانیہ کو ہی بنا کر اسے پیش کرنی تھی۔ دانیہ کو ہی اس کا آفس بیگ اور باقی ساری چیزیں ریڈی رکھنی تھی کہ جب انہیں کہیں میٹنگ کے لیے جانا ہو تو دیری نہ ہو۔ اس کے علاوہ دانیہ کو فائلز کا وہ سارا کام کرنا تھا جو یوسف اسے دیتا۔ دانیہ کا کیبن الگ سے نہیں تھا، بلکہ اسی کمرے میں موجود وہی کرسی اور ٹیبل تھا جو یوسف کے ٹیبل کے دائیں طرف کچھ فاصلے پر موجود تھا، جسے چھوٹے سے آفس کی شکل دی گئی تھی، یعنی اس کی پرسنل سیکرٹری کو اسی کے کیبن میں رہ کر اپنی خدمات سر انجام دینی تھی، اور اب وہی اس کی پی اے یعنی پرسنل اسسٹنٹ تھی، تو اسے ہی یہ سب کام کرنے تھے۔ اسے پریکٹیکل کام کرنا تھا، مگر یہاں تو وہ اس سے شاید چائے کافی ہی بنوانے والا تھا۔ اور وہ مزید بولنے لگا تھا جب دانیہ نے بے ساختہ اس کی بات کاٹی۔ بس اب اور نہیں، میں تو اتنے میں ہی ڈھیر ہو جاؤں گی۔ وہ روحان سی ہوئی تو یوسف نے اپنی گہری کالی آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا، مگر پھر ترس کھا کر سر ہلا گیا۔ اوکے، ابھی کے لیے اتنا ہی، لیکن آہستہ آہستہ مزید کام بھی دوں گا تو اپنا مائنڈ سیٹ اپ بنا لینا، یوسف نے کہا تو وہ تھکے تھکے انداز میں سر ہلا گئی۔ یہ میرا آخری سیمسٹر ہے تو دن میں 1-2 لیکچر ہوتے ہیں، تو کیا مجھے وہ اٹینڈ کرنے کی اجازت ہے؟ دانیہ نے یاد آنے پر پوچھا کہ وہ لیکچر اٹینڈ کرنے بھی ضروری تھے۔ ہاں، اس کی فکر مت کرو، بلکہ دھیان سے کام کرو گی تو تمہیں یونیورسٹی کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دی جائے گی۔ یوسف کا انداز شاہانہ تھا، جس پر وہ خوش ہو گئی کہ اس کا کرایہ بھی بچ جایا کرے گا اور نہ ہی ہیری کو زحمت دینی پڑے گی۔ تھینک یو سو مچ، میرا مطلب آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ جو اسے تم کہنے لگی تھی اس کی گھوری پر ہڑبڑا کر اپنی تصحیح کر گئی۔ یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ اس کا انداز معنی خیز تھا، لیکن دانیہ نے اپنی خوشی میں دھیان نہیں دیا تھا، بلکہ یوں ہی سر ہلا کر تیزی سے آفس سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ تب تک اسے CCTV کیمرے میں دیکھتا رہا جب تک وہ بلڈنگ سے باہر نہ نکل گئی۔ وہ لڑکی اتنی دلکش و دل نشین تھی کہ اس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہونے لگا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ بہت جلد وہ اسے پا بھی لے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ یہ تھے یوسف اسماعیل صاحی اور دانیہ بلوچ۔ یوسف اسماعیل صاحی دبئی کا جانا مانا نام تھا، جس کا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس تھا۔ دبئی میں ان کی 2 کنسٹرکشن کمپنیاں تھیں، جن میں سے ایک کو اسماعیل صاحی اور ایک کو یوسف صاحی سنبھالتا تھا۔ یوسف نے بزنس کی اسٹڈی کی تھی اور پھر اپنے باپ کی مدد سے اپنی الگ سے کمپنی کھول لی تھی۔ یوسف ایک بے حد اکھڑ مزاج شخص تھا، مگر نرم صرف اپنی من پسند چیزوں کے سامنے ہی پڑتا تھا۔ حسین اور ہینڈسم سا 29 سے 30 سالہ یوسف ایک میچور اور کامیاب انسان تھا۔ اس سے چھوٹے اس کے 2 بہن بھائی تھے جو جڑواں تھے، میران اور مریم، جو ابھی اسکول اسٹوڈنٹ تھے لیکن بے حد شرارتی اور چلبلے سے تھے۔ دانیہ بلوچ ایک اکیلی ہی بہن تھی جو اپنی نانی زہرہ بلوچ کے پاس رہتی تھی۔ اس کے والد احتشام بلوچ کی اس کے بچپن میں ہی موت ہو چکی تھی۔ وہ پاکستان میں اپنی اماں اور ساریہ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اپنے بھانجوں کے توسط سے زہرہ بلوچ ساریہ اور دانیہ کو لے کر دبئی آ گئی، جہاں آ کر انہوں نے ساریہ کی دوسری شادی کر دی۔ دانیہ اپنی ماں سے ناراض تھی اور بے حد ناراض تھی۔ وجہ ان کی شادی نہیں تھی، بلکہ اس شادی سے جڑی ایک حقیقت تھی جسے جان کر نہ صرف دانیہ کو دھچکا لگا تھا، بلکہ وہ اپنی ماں سے بھی بے حد دور ہو گئی تھی۔ دور تو وہ اپنی اماں یعنی زہرہ بلوچ سے بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر ان کے پیار پر مان بھی گئی تھی،
کیونکہ اپنی اماں سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ ساریہ بلوچ اکثر اس سے ملنے آتی تھی، مگر وہ ان کے آتے ہی یا تو گھر سے باہر نکل جاتی یا پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ ساریہ بلوچ پچھلے کئی سالوں سے اسے منا کر تھک چکی تھی، مگر اس کی ناراضگی تھی کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اپنی اماں کے ساتھ وہ اکیلی ہی رہتی تھی، جن کی ایک چھوٹی سی بیکری تھی، جہاں وہ یونیورسٹی کے بعد جا کر اپنی اماں کے ساتھ کام کرواتی تھی، اور ہیری بھی وہیں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، یعنی یہ تینوں ہی بیکری کو سنبھالتے تھے۔ ہیری ان کی ہمسائی لیڈی مارتھا کا پوتا تھا، جس کی ماں مر چکی تھی اور باپ دوسری شادی کر کے ان سے منہ ہی موڑ کر اپنی نئی فیملی کے ساتھ خوش و مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ آ گئی میری لاڈو، زہرا بلوچ نے دانیہ کو دیکھ کر محبت سے کہا، جو ان کے سامنے کاؤنٹر پر سر رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے جاب مل گئی، دانیہ نے سر اٹھا کر ٹھوڑی کو ہاتھوں پر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پھر اتنی اداس کیوں ہو؟ زہرا بلوچ منہ حیرت سے استفسار کیا۔ باس کی پرسنل سیکرٹری کی جاب ملی ہے مجھے، اس نے گہرا سانس بھر کر بتایا تو انہوں نے ہنسی دبا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی کے آگے پیچھے نہیں بھاگ سکتی تھی، تبھی تو اسے یہ پوسٹ کچھ پسند نہیں آ رہی تھی۔ اگر تمہیں نہیں پسند تو نہ کرو یہ جاب، کہیں اور دیکھ لو، ویسے بھی میری ڈینی بہت ذہین ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی تعریف کی، مگر اب کی بار وہ ہمیشہ کی طرح چہکی نہیں چھوڑ سکتی نا۔ اس نے یوسف کا چہرہ یاد کر کے دانت کچکچا کر کہا، اور پھر زہرا بلوچ کو شرائط اور جرمانے کے بارے میں بتا دیا۔ کوئی بات نہیں، 1 سال کی ہی تو بات ہے، دیکھنا یوں گزریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر جس کمپنی میں چاہے کام کرنا۔ اب موڈ ٹھیک کرو اپنا، انہوں نے نرمی سے اس کا گال سہلا کر کہا، جو سردی کے باعث سرخ ہو رہے تھے۔ ابھی وہ سر ہلا کر بیگ کاؤنٹر کے پیچھے رکھ کر کام کرنے ہی لگی تھی جب اچانک ہیری وہاں آن ٹپکا۔ اسے بھی کسی کمپنی میں انٹرنشپ مل گئی تھی۔ کمپنی کو بہت بڑی نہیں تھی، لیکن وہ اتنے میں ہی خوش تھا کہ اس کی انٹرنشپ مکمل ہو جائے گی۔ دانیہ اس کے لیے بہت خوش تھی، اور پھر وہیں ان دونوں نے زہرا بلوچ کے ساتھ مل کر چھوٹی سی پارٹی کی تھی۔ شام کے وقت وہ تینوں دکان بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان کے گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے، جس طرح ہیری دانیہ کا دوست تھا، ویسے ہی زہرا بلوچ کی ہیری کی گرینی مارتھا سے کافی دوستی تھی۔ وہ گھر کے دروازے پر ہی کھڑی تھی، جس پر زہرا بلوچ رک کر ان سے بات کرنے لگی۔ یہ جاب ملنے کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی خوشی ہے جو تمہارا چہرہ لائٹیں مار رہا ہے؟ دانیہ نے گھر کے پاس رک کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل، تمہیں یاد ہے وہ لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا؟ ہیری نے سر پر ہاتھ پھیر کر چہک کر کہا۔ ہاں، وہ مارگریٹا، دانیہ نے یاد آنے پر پوچھا۔ بس ڈینی، میں اسے ڈیٹ کر رہا ہوں، ہیری نے ایک آنکھ ونک کر کے کہا تو دانیہ غصے سے اپنا بیگ اس کے کندھے پر مارا۔ کب سے؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، وہ بھڑک کر بولی۔ یار اتنا تشدد مت کیا کرو مجھ ننھی سی جان پر، کل پہلی ڈیٹ ہے اور ابھی تو ریلیشن۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، تب بھی وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ مہک آ کہاں سے رہی ہے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر لائٹ روشن کی، مگر جب پلٹی تو اس کی آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کے مختلف سٹائل کی بکوں سے بھرا پڑا تھا۔ بیڈ، سائڈ ٹیبل، کنسول ٹیبل، کارپٹ، غرض ہر جگہ بکے رکھے ہوئے تھے جو پورے کمرے کو مہکا رہے تھے۔ سبھی بکوں سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ بیڈ پر موجود سب سے بڑے ہارٹ شیپ گلاب کے بکے پر پڑی، جس پر ایک بڑا سا کارڈ لٹک رہا تھا۔ اس نے غصے سے نتنے پھلاتے ہوئے وہ کارڈ نوچنے کے انداز میں بکے سے الگ کر کے اپنے سامنے کیا اور اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ زندگی کی ایک اور کامیابی مبارک ہو مائی لو، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، اور تب زیادہ خوش ہوں گا جب تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی، اور یقین جانو وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ تم نے جتنا تڑپانا تھا تڑپا لیا، اب میں اپنی ہر تڑپ کا بدلہ تم سے سود سمیت لوں گا، اور ہاں، اپنے اس ہینڈسم سے باس سے دور رہنا، ورنہ اس کی ٹانگیں توڑنے پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اور ہیری اب کسی کا بوائے فرینڈ ہے تو اس سے بھی ذرا فاصلہ رکھا کرو، نا کہ اس کی گرل فرینڈ تم سے جیلس ہو سکتی ہے۔ بہت جلد ملیں گے، میرا انتظار کرنا۔ تحریر ختم ہو چکی تھی، مگر تحریر پڑھ کر وہ بے حد طیش میں آ چکی تھی۔ انتظار، مائی فٹ، تمہیں تو میں کبھی نہیں ملوں گی مسٹر ہسبینڈ۔
غصے سے کہہ کر اس نے کارڈ کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ایک تو اسے اس بات پر بھی بہت غصہ آتا تھا کہ نہ جانے اس کے سو کالڈ شوہر کو سب کچھ پتہ کیسے چل جاتا تھا۔ یہ گتھی وہ کبھی بھی سلجھا نہیں پائی تھی۔ اسے ایسے بکے اور کارڈ پہلے بھی ملتے رہے تھے جن میں ہمیشہ اسے کسی نہ کسی کام کو کرنے سے منع کیا جاتا تھا، اور وہ ضد میں آ کر ہمیشہ وہی کام کرتی تھی جس سے اسے اس کا سو کالڈ شوہر منع کرتا تھا۔ وہ شوہر جسے اس نے آج تک دیکھا نہیں تھا، نہ ہی کبھی دیکھنے کی خواہش کی تھی، کیونکہ اس سے دانیہ کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر ہوا تھا۔ تب اس نے وہ نکاح اپنی اماں کی وجہ سے کر لیا تھا، مگر اب جب وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مزید اس کاغذی رشتے کو جاری نہیں رکھے گی۔ فلرٹی ہے تو کیا ہوا، ہینڈسم تو ہے نا۔ اب جب تمہیں سب کچھ پتہ لگ ہی جاتا ہے تو یہ بھی پتہ لگ ہی جائے گا کہ میں اپنے اسی ہینڈسم باس کے کتنے قریب ہوں۔ تمسکرانہ انداز میں مسکرا کر اس نے اپنے ہینڈسم سے باس یوسف شاہی کے قریب تر ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، صرف اپنے شوہر کی ضد میں۔ یہ سب وہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے کرنے والی تھی، لیکن یوں کہ یوسف شاہی کو بالکل بھی کوئی غلط فہمی نہ ہوتی کہ وہ اس سے فلرٹ کر رہی ہے، کہ اس حقیقت کو وہ جھٹا بھی نہیں سکتی تھی کہ یوسف اس کے لیے نامحرم ہی تھا۔ بگ بی، آج ہم گھومنے جائیں گے۔ وہ اس وقت ناشتہ کر رہا تھا جب میران نے اس سے فرمائش کی۔ ضرور جاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ اس نے نرم نگاہوں سے اپنے 7-8 سالہ بھائی کو دیکھا جو اس کی اجازت پر خوش ہو گیا تھا۔ بٹ ہمیں آپ کے ساتھ گھومنے جانا ہے بگ بی، میران کی جڑواں مریم نے منہ بسور کر کہا، تو یوسف کے ساتھ ساتھ اسماعیل صاحب اور مسز اسماعیل بھی مسکرا دیے۔ میں آج کل بہت بزی ہوں، اگر جانا ہے تو مام ڈیڈ کے ساتھ چلے جانا، اوکے؟ یوسف نے اپنے نہ جانے کی وجہ بتائی۔ آپ تو ہمیشہ ہی بزی ہوتے ہیں بگ بی، میران نے شکایت کی۔ ویکینڈ پر میں لے جاؤں گا اور اچھے بچے ضد نہیں کرتے، اس نے نرمی سے ٹوکا تو وہ منہ بسوڑتے سر ہلا گئے۔ آگے کا کیا سوچا ہے یوسف؟ اسماعیل صاحب نے پوچھا۔ ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کا۔ وہ ابھی بتانے ہی لگا تھا کہ مس اسماعیل نے اس کی بات کاٹی۔ تمہارے ڈیڈ تمہاری شادی کی بات کر رہے ہیں یوسف؟ مسز اسماعیل کے کہنے پر وہ زیر لب مسکرایا، نظروں کے سامنے دانیہ کا خفا خفا سا چہرہ لہرایا۔ بہت جلد آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، یوسف نے کہا تو وہ سب اچھل ہی پڑے، کیونکہ ہر بار وہ ابھی نہیں کہہ کر ٹال جاتا تھا۔ شکر ہے تمہیں عقل تو آئی، اسماعیل صاحب نے کہا تو وہ مسکرا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ باقی سب اب اس کی شادی کو ڈسکس کرنے لگے تھے، جبکہ وہ دانیہ کو ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ اسے وہ لڑکی بے انتہا اچھی لگی تھی اور وہ اس سے ہی شادی کرنے والا تھا۔ وہ آج جلدی ہی آفس چلا آیا تھا، جس کی وجہ دانیہ تھی، جس نے آج سے ہی اس کا آفس جوائن کیا تھا۔ سبھی کے سلام کا جواب دیتے وہ بے نیاز سے انداز میں اپنی آفس میں چلا گیا تھا، جبکہ اس کی فیمیل امپلائیز اسے جاتا دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی، کیونکہ یہ بندہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ سب لڑکیاں یا تو کرسچن تھیں یا پھر انگریز، جو اپنے ہینڈسم سے باس کے ساتھ ڈیٹ پر جا کر کچھ قیمتی وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھیں۔ وہ ورکنگ وومن تھی جن کا مقصد کیریئر بنانا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ڈیٹ ہی مار لیتا تو بہت تھا، شادی کی خواہش تو کسی نے نہ کی تھی، لیکن اگر وہ ان میں سے کسی سے شادی کر لیتا تو جس سے بھی کرتا، وہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ جاتی، مگر آج تک اس نے کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی تھی، بلکہ وہ صنف نازک سے دور رہنے والا مرد تھا۔ تبھی تو آج تک اس نے کبھی کوئی فیمیل پرسنل اسسٹنٹ نہیں رکھی تھی، لیکن آج شاید سبھی حیرانی کے سمندر میں ڈوبنے والی تھی جب ان کو پتہ چلتا کہ وہ ایک بے حد حسین لڑکی کو اپنی پی اے رکھ چکا تھا۔ کیبن میں آ کر اس نے کچھ کام نپٹایا تھا، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی جب دانیہ نہیں آئی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور دانیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بے ساختہ ہانپ رہی تھی۔ پہلی بات تو تم لیٹ ہو، دوسری بات کہ تم بنا اجازت اندر گھس آئی، تمہیں تو جاب کرنے کے بیسک مینرز ہی نہیں پتا، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو دانیہ نے اسے گھورا، مگر اس کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات دیکھ کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ سوری باس، وہ ہیری مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے پوائنٹ سے آنا پڑا، اور پوائنٹ سے آفس کافی دور ہے، تبھی مجھے بھاگتے ہوئے پیدل آنا پڑا۔
دانیہ نے تیزی سے بتایا۔ ہیری کون؟ یوسف نے اچنبے سے پوچھا۔ مائی بیسٹ فرینڈ باس، دانیہ نے پرجوش انداز میں بتایا۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے، چونکہ تم نے 2 غلطیاں کی ہیں تو تمہیں 2 سزائیں ملیں گی۔ یوسف اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی سزا؟ وہ ایک دم روحان سی ہوئی۔ وہ تمہیں کچھ دیر میں سمجھ میں آ جائے گا۔ یوسف نے اتنا کہہ کر اس کے قریب آتے یکدم اسے گردن سے تھاما، جس پر دانیہ گھبرائی۔ میرا مطلب آپ تو مجھے اسی غلطیوں پر جان سے مار دیں گے باس۔ دانیہ کو یہی لگا تھا کہ وہ اس کی گردن دبا کر مار دے گا، جبکہ اس کی بات سن کر یوسف دبے دبے سے انداز میں مسکرایا۔ اتنا ظالم بھی نہیں ہوں میں کہ اپنی اتنی حسین اور خوبصورت پیے کو جان سے مار دوں۔ جان سے ماروں گا نہیں، بس تھوڑی سی تمہاری جان نکالوں گا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ تم ہماری پہلی ملاقات ہمیشہ یاد رکھنا۔ مگر تم بھول گئی تو مجھے تمہیں ایک پہلی ملاقات یاد تو کروانی پڑے گی نا، پنک روز۔ دانیہ کو اپنے قریب کر کے بے حد دھیمے مگر خمار آلود لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنے لفظوں سے دانیہ کو الجھا گیا تھا۔ مگر اس کا پنک روز کہنا تھا کہ دانیہ کو اس سے ہوئی اپنی پہلی ملاقات یاد آئی تھی، مگر دیر ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے وہ اس کے لفظوں کو قید کر گیا تھا۔ دانیہ کی آنکھیں اس گستاخی پر پوری کی پوری کھلی اور وہ شدت سے اس کی گرفت میں جھٹپٹاتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ مارتی چلی گئی، مگر وہ مصروف عمل رہا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ دانیہ کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہو کر مسکراتا ہوا خمار آلود انداز میں دانیہ کو دیکھنے لگا، جو بھیگی آنکھیں لیے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یاد آئی ہماری پہلی ملاقات پنک روز؟ اس نے جتاتے انداز میں پوچھا تو دانیہ ہوش میں آتے اس پر جھپٹی۔ اس کا نشانہ یوسف کا چہرہ تھا اور یقیناً وہ اس کا چہرہ نوچ ڈالتی اگر یوسف اس کے لمبے ناخنوں والے ہاتھ تھام نہ لیتا۔ ارے مجھے پہچان لینے کی اتنی خوشی؟ یوسف نے اس کے ہاتھ اپنے قابو میں کر کے بے حد حیرانی سے کہا، مگر یہ حیرانی مصنوعی تھی۔ تم ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ غصے سے چیخی۔ ایسے؟ یوسف اگلے ہی پل اس کے لبوں کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ کچھ کر بھی نہ پائی تھی۔ وہ اپنے سوال پر پچھتائی تھی۔ جبکہ وہ اس کی ہمت کی بات کرتی ہوئی پوچھتی تھی تو وہ اگلے ہی پل وہی عمل دہرا کر اسے نہ صرف شرمندہ کر دیتا تھا بلکہ بے حد طیش بھی دلا دیتا تھا۔ تم ہی ہو وہ ذلیل انسان جس نے مجھے میری اجازت کے بغیر ٹچ کیا۔ تم نے کیا آوارہ سمجھا ہوا ہے مجھے؟ وہ بپھر کر چیخی، ساتھ ہی ساتھ خود کو چھڑوانے کی کوشش بھی جاری تھی، لیکن یوسف کی گرفت مضبوط تھی۔ اگر اجازت لیتا تو ٹچ کرنے دیتی تم؟ یوسف نے حیرانی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ جو چاہو گے کرو گے اور اگلا انسان چپ رہے گا۔ تم جانتے تھے کل میں میرڈ ہوں، پھر بھی تم نے مجھے ٹچ کیا۔ وہ دھاڑ اٹھی۔ مانا وہ اپنے نکاح سے خوش نہیں تھی، نہ ہی اس نکاح کو مانتی تھی، نہ ہی کبھی رخصتی کروانے والی تھی، مگر پھر بھی وہ کسی کی امانت تھی، کسی کے نکاح میں تھی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تب نکاح کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی ہوئی تھی اور تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی ہو۔ یوسف کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تھی، اتنے کہ اسے درد ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم کوئی نہیں ہوتے مجھ سے سوال جواب کرنے والے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک کمرے میں رہوں یا ایک بستر پر، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یوں پوچھنے والے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ تم میری ہو پنک روز۔ کئی سالوں پہلے میں نے تم پر دل ہارا تھا اور پہلے دن ہی آفس میں تمہیں دیکھ کر اپنی پی اے سلیکٹ کر لیا تھا، اور اب تم بھول جاؤ کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ یوسف کا لہجہ ایک دم شدت بھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر دانیہ گھبرائی تھی۔ میں شادی شدہ ہوں، دانیہ نے ہکلا کر کہا۔ اسے یوسف سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری رخصتی ہو گئی؟ یوسف نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ ہکلا گئی۔ وہ نہ اسے چھوڑ رہا تھا نہ ہی اس کی کوئی بات سن رہا تھا، جس پر دانیہ کو خوف کے ساتھ ساتھ اب اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اب ہوگی، لیکن رخصتی نہیں، طلاق۔ پہلی ملاقات سے تم میرے دل میں بسی ہو، تمہارے بعد میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑ دوں؟ تم میری ہو، یہ تو اسی دن طے ہو گیا تھا جس دن میں نے پہلی بار تمہارے لبوں پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑی تھی۔
یوسف جو بولتا جا رہا تھا تو دانیہ کے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے لفظوں سے میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ جس طرح اس کے لیے پرواہ ظاہر کرتا تھا اور جیسے اس پر روک ٹوک کرتا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس سے دور ہو جاتا یا اسے چھوڑ دیتا؟ یہ تو وہ خود تھی جو اس کی ضد میں ہر وہ کام کرتی تھی جسے وہ منع کرتا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، دانیہ نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، مگر پھر بھی اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ نہ کرو، میرے لیے میری محبت ہی کافی ہے۔ وہ لاپرواہ سے انداز میں کہہ کر اسے چھوڑ کر سیدھا ہوا اور اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ آئندہ اگر تم لیٹ ہوئی تو اس سے بھی سخت سزا دوں گا تمہیں، یوسف نے اپنی جگہ پر براجمان ہو کر کہا اور سامنے رکھی فائل کھول لی، جبکہ دانیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی وہ۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جسے وہ نہ جانتی تھی نہ چاہتی تھی، اور دوسری طرف اس کا بے باک باس جسے وہ جانتی تو تھی مگر چاہتی نہیں تھی۔ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، نہ اپنے باس سے نہ اپنے شوہر سے۔ اسے تنہا رہنا تھا، ایک کامیاب بزنس وومن بننا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے اب یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا شوہر اس کی خود سے بیزاری کے بارے میں جانتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی چاہت میں کمی آئی تھی، نہ اس کے بھیجے گئے تحائف میں، جنہیں دانیہ استعمال کرنا تو دور کی بات دیکھتی تک نہیں تھی۔ اب جاؤ اور میرے لیے اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے کافی بنا کر لاؤ، اسے چپ سوچوں میں گم دیکھ کر یوسف نے کہا تو وہ کھوئے کھوئے انداز میں سر ہلا کر اس کے لیے کافی بنانے چلی گئی، جبکہ یوسف فائل کو پرے کھسکا کر گہرا سانس بھر کر ایک ہاتھ سے اپنی کنپٹی دباتا آنکھیں موند گیا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ سیدھا گھر آ گئی تھی۔ یوسف نے اس کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے الگ سے ڈرائیور رکھوا دیا تھا۔ اسے اب تک بے یقینی تھی کہ کوئی شخص پچھلے کئی سالوں سے اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے اور اس کا انتظار بھی کر سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ یوسف کو دیکھتے ہی اسے لگا تھا کہ وہ شخص جانا پہچانا ہے، مگر یوسف وہ بے باک سا لڑکا نکلے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ یاد تو آج آیا تھا جب یوسف نے یاد دلایا تھا۔ آج وہ بیکری نہیں گئی تھی، نہ ہی اس کا دل کیا تھا وہاں جانے کو۔ وہ بس یوسف کی بات اور اپنے شوہر کو سوچ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی زندگی کیا ہونے والی تھی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا آیا تھا کہ وہ سوچتی کچھ تھی اور ہو کچھ جاتا تھا، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نہ ہی یوسف کی بات مانے گی نہ ہی اپنے شوہر کی، بلکہ وہ وہی کرے گی جو اس کا دل کہے گا۔ گھر آ کر اس نے رات کے لیے کھانا بنایا۔ اس کی اماں آئیں تو دونوں نے مل کر ساتھ کھانا کھایا اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چل دیں۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور کچھ دیر یوں ہی اپنے ذہن میں چلتی مختلف سوچوں سے جوجھتی ہوئی نیند کی گہری وادی میں اتر گئی۔ اسے سوئے نہ جانے کی اتنی دیر گزری تھی جب اچانک اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا نہ صرف دم گھٹ رہا تھا بلکہ اپنے اوپر بوجھ محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ہاتھ بھی کسی کی گرفت میں محسوس ہوئے، جس پر وہ گھبرا گئی۔ مگر جھٹپٹاتے ہوئے جب وہ لاشعور سے شعور میں آئی تو یہ جان کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ جو بھی تھا اس کے لبوں پر قابض تھا۔ اسے کچھ اور نہ سوجا تو اس نے اپنا گھٹنا اس شخص کے پیٹ میں دے مارا جو اس پر جھک کر اسے اپنی قید میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے وار پر مقابل کی گرفت ایک دم ڈھیلی ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مکمل اس شخص کی قید سے نکل جاتی، وہ شخص دوبارہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، دانیہ بری طرح روتی ہوئی ہکلائی تھی۔ رات کے پہر کسی اجنبی مرد کا اس کے کمرے میں ہونا اور خاص طور پر اتنے قریب ہونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اسے اپنی عزت کو خطرہ محسوس ہوا تھا تبھی وہ رو اٹھی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اپنے باس سے دور رہنا، پھر اس کے قریب کیسے گئی تم؟ بے انتہا سرد اور بھاری لہجے میں پوچھے گئے اس سوال پر اسے دھچکا لگا۔ کیا یہ اس کا شوہر تھا؟ اس سوال کے ذہن میں آتے ہی دانیہ نے پوچھا۔ کون؟ سوال کرتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑا سے گئی تھی۔ تمہارے شوہر کے علاوہ کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے کمرے میں رات کے اس پہر آئے، وہ بھی تمہارے اتنے قریب؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یوسف کے بے باک اور نڈر انداز یاد آتے ہی بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ بکواس نہیں، تمہارے لبوں پر نام بھی نہ آئے اس کا۔ کہا تھا نا کہ اس سے دور رہنا، پھر اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہارے قریب آ کر میرا حق مارنے کی؟
وہ خطرناک اور سرد لہجے میں دھاڑا تو دانیہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کوئی حق نہیں ہے تمہارا مجھ پر، نہیں مانتی میں تمہیں اپنا شوہر۔ خود کو سنبھال کر وہ بھی چیخی تھی۔ تو کسے مانتی ہو؟ اس یوسف کو جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، پھر بھی اسے خود کے قریب آنے دیتی ہو، اور میں جو تمہارا شوہر ہوں اس کا کیا؟ اب کی بار اس نے دانیہ کو بالوں سے دبوچ کر مزید قریب کیا، جس پر وہ کرا اٹھی۔ سائیڈ لیمپ آف تھا اور 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا، جس کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کی اپنے قریب موجودگی کے باعث وہ اپنے چہرے پر اس کی تپش دیتی سانسوں کو بخوبی محسوس کر رہی تھی، جو سرگوشی کی مانند بول رہا تھا۔ نہیں ہو تم میرے شوہر، اپنی خوشیوں کے لیے میری ماں نے میرا سودا کر دیا، مجھے تمہارے آگے بیچ دیا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ بھول ہے تمہاری کہ میں کبھی تمہیں اپنا شوہر مانوں گی یا تمہیں کبھی تمہارا حق دوں گی۔ دانیہ نے پھنکار کر کہا۔ حق کی بات تو کرو ہی مت، چاہو تو ابھی اپنے سارے حقوق سود سمیت وصول سکتا ہوں میں تم سے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ مجھے تم اپنے لیے پور سجی ہوئی چاہیے، جب تمہارے ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی اور جسم پر میرے نام کا لباس ہوگا، اس دن میں تم پر اپنا حق جماؤں گا اور تم مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکو گی۔ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ وہ دن دور نہیں، 1 مہینے بعد رخصتی ہے، تو اپنا مائنڈ میک اپ بنا لو تم۔ اس نے سخت لہجہ اپناتے کچھ جتاتے سے لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں، مر جاؤں گی مگر تمہارے گھر رخصت ہو کر نہیں آؤں گی، اور نہ ہی اتنی تم میں ہمت ہے کہ بغیر میری اجازت تم مجھے چھو بھی سکو۔ بے ساختہ غصے میں بولتی ہوئی وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ اسی کی باہوں میں جکڑی ہوئی اس کے بہت قریب بیٹھی تھی، جس کی اسے چھونا پانے کی ہمت کی وہ بات کر رہی تھی۔ تبھی تو وہ اس کی بات پر مسکرا اٹھا تھا۔ ہاں، لیٹس سی کہ مجھ میں کتنی ہمت ہے، معنی خیزی سے کہتا ہوا وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر اس کا چہرہ کرتا، اس کے چہرے کے نقش کو چھو کر اسے جتانے لگا کہ وہ ہمت رکھتا تھا، اور اتنی ہمت رکھتا تھا کہ اسے اس سے نہ اجازت لینے کی ضرورت تھی، نہ ہی وہ اسے روک سکتی تھی۔ جبکہ دانیہ کا چہرہ شرم و غصے سے بے انتہا سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے دانیہ کو اتنی بری طرح خود میں قید کر رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پا رہی تھی، مزاحمت کرنا تو دور کی بات تھی۔ اس کی بے باکی بھری قربت پر دانیہ کا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو چھڑوانے لگی، مگر مقابل اب پوری طرح اس پر حاوی ہو کر اس کے وجود کی رعنائیاں محسوس کر رہا تھا، جس پر وہ حواس کھونے لگی۔ آئندہ اس یوسف کے قریب بھی مت پھٹکنا، ورنہ اس بار تو اس کا بازو توڑا ہے، اگلی بار اس کی جان لے لوں گا میں۔ اس کے کان کی لو کو چھو کر دہشت انگیز انداز میں اسے دھمکی دیتا وہ اس سے الگ ہوا تھا، اور یہ آخری بات تھی جو اس نے اپنے ہوش کھونے سے پہلے سنی تھی۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ آفس کی گاڑی آنے سے پہلے ہی ہیری کے ساتھ اس کی اسکوٹی پر بیٹھ کر آفس کے لیے نکل چکی تھی۔ آج معمول کی نسبت وہ خاموش تھی۔ ہیری نے پوچھا، رات کو وہ آیا تھا؟ کھوئے سے لہجے میں دانیہ نے بتایا تو وہ بے ساختہ اسکوٹی روک کر اس کی طرف مڑا۔ تمہارا ہسبینڈ؟ کیا کہا اس نے؟ ہیری سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا، تبھی وہ پرجوش سا پوچھ رہا تھا، کیونکہ دانیہ اسے ہمیشہ بتاتی تھی کہ کیسے وہ اس کے لیے کپڑے، جوتے، ضروریات کی دوسری برانڈڈ چیزیں اور خوبصورت تحائف بھیجا کرتا تھا۔ تبھی اسے اس کے شوہر سے ملنے کا بے حد شوق تھا، جو دور ہو کر بھی اس کی بہت پرواہ کرتا تھا۔ وہ دانیہ کو اس معاملے میں کافی حد تک بے وقوف سمجھتا تھا کہ وہ ایسے کیئر کرنے والے شخص کو ہمیشہ سے ٹھکراتی آ رہی ہے۔ دانیہ نے اس سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، تبھی وہ آج بھی اسے بتائے بنا نہ رہ سکی۔ کیا کہنا تھا؟ کہہ گیا ہے کہ رخصتی کے لیے تیار رہوں، اگلے مہینے وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دانیہ نے مزید بتایا تو وہ خوشی سے سر ہلاتا اسکوٹی واپس سٹارٹ کر کے اس کے آفس کی طرف بڑھنے لگا، جو کہ اس کے راستے میں ہی آتا تھا۔ جبکہ دانیہ کے ذہن میں رات کا منظر اور اس کے شوہر کی بے باکی گھوم رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، اور رات کو آیا تھا تو اس کے نہ صرف 14 طبق روشن کر گیا تھا بلکہ اسے اپنی ہمت بھی جتا گیا تھا۔ اصل دھچکا تو اسے اپنا بدلا ہوا لباس دیکھ کر لگا تھا، جو شاید نہیں، یقیناً اس کے شوہر نے ہی بدلا تھا، اور رہی صحیح کسر اس کے اسٹکی نوٹ نے نکال دی تھی جو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر چسپاں تھا۔ میری ہمت دیکھ ہی چکی ہو نا تم، رات کو میں تمہارے درمیان حائل سارے پردوں کو گرا چکا ہوں۔ تم مکمل طور پر میری ہو چکی ہو تو رخصتی کی کوئی تک نہیں بنتی، لیکن دنیا داری کے لیے میں رخصتی جیسی فارمیلٹی بھی نبھا لوں گا۔
اب جب جب تم سانسیں لوگی تب تک تمہیں اپنے وجود سے میری مہک آئے گی، جسے تم چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکو گی۔ یہ نوٹ پڑھ کر وہ کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی۔ اس نوٹ کا صاف مطلب تھا کہ اس نے دانیہ کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس کے وجود پر اپنی مہر لگا لی ہے، لیکن دانیہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس سب کے بعد بھی وہ کبھی بھی اس کے ساتھ رخصت نہیں ہوگی۔ مطلب اب میں تمہاری شادی اٹینڈ کر سکوں گا؟ ہیری اس کے برعکس بہت خوش تھا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی مگر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ دانیہ کا لہجہ اتنا درست اور دو ٹوک تھا کہ ہیری دنگ رہ گیا اور مزید کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکا، تبھی چپ رہا۔ ہیری نے اسکوٹی اس کے آفس کے سامنے روکی تو وہ بنا اسے گڈ بائی کہے اندر چلی گئی، جس پر وہ بھی گہرا سانس بھر کر اسکوٹی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ آج ٹائم پر ہی آفس آ گئی تھی، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرے گی نہیں بلکہ اس کو دکھا دے گی کہ اگر وہ کچھ بھی کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو دانیہ بھی کچھ کر سکتی ہے۔ کل رات بغیر اس کی اجازت کے وہ اس کے نہ صرف قریب آیا بلکہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس سے اپنا حق بھی وصول کر گیا، پھر وہ کیسے اس کی بات مان لیتی؟ آفس آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یوسف کے لیے کافی بنائی اور پھر لبوں پر مسکان سجا کر وہ نوک کر کے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ اس کا ورک ٹیبل اسی کیبن میں تھا، یعنی اسے اسی کیبن میں یوسف کی نظروں کے سامنے رہ کر کام کرنا تھا۔ مگر کیبن میں داخل ہوتے ہی وہ شاکڈ رہ گئی اور اس کی سماعتوں میں اپنے شوہر کی آواز گونجی، جس نے اسے یوسف کا بازو توڑنے کے بارے میں بتایا تھا۔ تب تو اس نے یقین نہیں کیا تھا، لیکن اب یوسف کے بازو کو دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا تھا، کیونکہ یوسف کے بائیں بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور اس نے گلے میں بیلٹ ڈال کر بازو کو اس میں لٹکا رکھا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ہکلاتے ہوئے کافی کا مگ اس کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھ کر گھوم کر اس کے قریب آ کھڑی ہوتی پوچھنے لگی۔ لہجے میں پریشانی سی تھی جس پر یوسف معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میں سمجھوں کہ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ یوسف کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتائیں، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ جھنجھلا کر بولا، کل ایک آدمی سے ٹکرا گیا تھا، غلطی تو اسی کی تھی مگر وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑا، کافی ہینڈسم اور ہٹا کٹا تھا۔ میرے کوئی مزاحمت کرنے سے پہلے ہی اس نے اتنے زور سے میرا بازو مروڑا کہ ایک ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی ہے۔ عجیب کوئی سائیکو آدمی تھا، یوسف نے سر جھٹک کر کہا، جیسے آنکھوں کے سامنے اس شخص کا چہرہ آ گیا ہو۔ دانیہ کے کانوں میں اپنے شوہر کی دھمکی گونجنے لگی، یعنی کہ وہ اپنے کال کا سچا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے یوسف کا کچھ ہو۔ مجھے یہاں جاب نہیں کرنی، دانیہ نے ایک دم دو ٹوک انداز میں کہا، تو اس بات پر یوسف نے چونک کر اسے دیکھا۔